अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जे.एस. मिल की एक बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस ऑन लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही लेंथी बुक है और मैं इस पूरी वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कोई पॉइंट मिस ना हो और आपको इतनी लेंथी बुक पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम ये ट्राइटिस ऑन लिबर्टी बाय जे.एस. मिल। जे.एस. मिल इस ऑन लिबर्टी बुक में कहते हैं कि एक फ़र्द जो सोसाइटी में रहता है उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, वो जिस तरह से भी जीना चाहे वो जी सकता है। स्टेट जो रियासत है उसका कोई हक़ नहीं है कि वो एक फ़र्द के ज़िंदगी में इंटरफेयर करे, उसको किसी काम से रोके। हाँ, वो स्टेट या रियासत तब एक फ़र्द को रोक सकती है जब वो दूसरे को कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा हो। जे.एस. मिल ये बात भी कहते हैं कि एक जो फ़र्द है, एक इंडिविजुअल है, वो स्टेट से बड़ा है, रियासत से बड़ा है और रियासत मौजूद ही इसलिए है कि वो उस इंडिविजुअल को, उस फ़र्द को सर्व करे, उसकी खिदमत करे। साथ में जे.एस. मिल ये बात कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है एजुकेशन में, तालीम में, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है एक फ्री सोसाइटी के लिए। तमाम जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्राइवेट होनी चाहिए और ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। मेल साथ में ये बात भी कहते हैं कि ये कंपलसरी है एजुकेशन के लिए कि रियासत उसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि रियासत वो चीज़ स्कूल में नाफिज करेगी जो वो खुद चाहती है। स्टेट एजुकेशन से किसी भी बच्चे का ज़मीर नहीं बन सकेगा और अगर ज़मीर नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगी, तो वो एक इंडिविजुअली आज़ाद तरीके से नहीं जी पाएगा। और ये जो कॉन्शियस है, जो ज़मीर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की तरफ से ही बच्चे को मिलता है। साथ में जे.एस. मिल ये बात भी कहते हैं कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो पढ़ना लिखना जानते हों और पेरेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ना सिखाएं, लिखना सिखाएं और मैथमेटिक्स सिखाएं। गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्वमेंट करेगी तालीम में तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट अपने ही वैल्यूज़, अपने ही इक़दार, अपनी ही चीज़ों को इम्पोज़ करेगी, राइज करेगी नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड में, और बच्चे को, जो सारे बच्चे हैं, वो फिर एक ही चीज़ पढ़ेंगे और इससे उनकी जो आज़ादी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो रियासत का कोई हक़ नहीं है कि वो एजुकेशन को कंट्रोल करे, जो स्टेट है उसका भी कोई हक़ नहीं है, रियासत उसका भी कोई हक़ नहीं है कि वो एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल करे। एक बच्चे ने तालीम अगर हासिल करनी है तो वो तालीम उसके वालिदैन उसको दें। तो जे.एस. मिल कहते हैं कि तालीम जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है ये भी बहुत डेंजरस है। ये जो टैक्स के साथ एक प्राइवेट लाइफ जो है एक आदमियों की, लोगों की, वो काफ़ी डिस्ट्रॉय होती है, स्पॉइल होती है, और रियासत जो है वो प्राइवेट लाइफ एक इंसान की कंट्रोल करती है जो कि उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के रोल को लिमिट कर देती है, ये बचाती है ये बचाती है इंडिविजुअल को, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक फ़र्द की ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करती है तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मिल ये बात मानते हैं कि जो गवर्नमेंट अगर हेल्थ मैटर्स में इंटरफेयर करती है ये भी बहुत ही ख़तरनाक है, और गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो फ़िक्स रेट बनाए इलाज कराने की, अमीर और गरीब के लिए अलग। एक ही चीज़ होनी चाहिए और एक फ़र्द की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हार्म प्रिंसिपल कि हार्म प्रिंसिपल क्या है, जो कि इस जे.एस. मिल के वर्क ऑन लिबर्टी के अंदर मेंशन है। जे.एस. मिल ये बात कहते हैं कि एक बंदे के पास इतनी आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से गुजार सकता है, और रियासत तभी उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेगी जब वो अपनी आज़ादी की वजह से किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी को तबाह करे। यानी तभी आपके पास ये हक़ है कि आप उसको रोक सकें, आप
طاقت کا استعمال کریں، اور طاقت کا اب جب استعمال آپ کریں گے تو یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ایک ایسا انسان جو اپنی آزادی میں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تب آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس انسان کو روکیں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ ساتھ میں جے ایس میل 3 پوائنٹس بھی بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیویجول کے اوپر طاقت کا استعمال اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ فزیکلی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مطلب کسی کے گھر جا کے توڑ پھوڑ نہ کرے۔ اگر وہ باہر کھڑے ہو کے کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے تو یہ کرنے دیں، اس سے آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ آپ اس کو پرسیوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر طاقت کا استعمال ابھی آخری لیول پہ جا کے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ پرسیوٹ کریں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب اس پر طاقت کا استعمال مت کریں۔ ساتھ میں جے ایس میل یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر ایک انڈیویجول کی آزادی سب سے زیادہ ڈسٹرائے ہوتی ہے، کیونکہ انڈیویجول ڈیموکریسی کے اندر ہر بندے نے ووٹ دینا ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے ہی اس نے اپنا لیڈر چننا ہوتا ہے۔ تو جو ٹائرنی آف میجورٹی جو ہے، یہ زیادہ تر ڈیموکریسی کے اندر ہی ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک علاقے کے اندر 80% ہندوز رہتے ہیں اور 20% کرسچینز رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر 20% کرسچین جب ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ 80% جو ہندو ہیں وہ ووٹ دے کر اپنے لیڈر کو جتا دیں گے۔ جو ایک انڈیویجول ہے، کرسچین ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ والا میرا لیڈر نہیں بننا چاہیے بلکہ میں اس کو لیڈر بناؤں گا۔ اس کے پاس تو وہ تو صرف ایک فرد ہے، اس کے پاس تو صرف ایک ووٹ ہے، اس ایک ووٹ کے ذریعے وہ میجورٹی کو نہیں ہرا سکتا۔ تو اسی لیے جے ایس مل کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر ایک فرد کی آزادی ڈسٹرائے ہوتی ہے۔ میں ڈیموکریسی کے بالکل خلاف ہوں۔ جے ایس میل اس کے ساتھ کہتے ہیں اپنے آن لبرٹی میں کہ میں 3 قسم کی آزادی پہ یقین رکھتا ہوں۔ فریڈم آف سپیچ، یعنی ایک بندے کے پاس مکمل آزادی ہے، وہ ریاست کے خلاف بات کر سکتا ہے، وہ کسی انسان کے خلاف بات کر سکتا ہے، وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتا ہے، جو اس کے ویوز ہیں اس کو آپ سائلنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری اس نے فریڈم بتائی ہے، فریڈم آف کریکٹر کی۔ ایک بندے کے پاس مکمل آزادی ہونی چاہیے ایک ریاست میں، وہ چاہے کسی مذہب کو فالو کرے، اس کی مرضی ہے، کوئی سانگ لکھے، کوئی پینٹنگ بنائے، جس طرح کا ڈریس پہنے، اسے مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ فریڈم آف ایکشن، ایک ریاست کے پاس بالکل یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک انڈیویجول کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ فریڈم آف ایکشن، وہ جس قسم کا بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ساتھ میں جے ایس مل یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ پاور کا استعمال ایک آدمی کے اوپر یا ایک شخص کے اوپر تبھی کر سکتے ہیں جب وہ فزیکلی کسی دوسرے بندے کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس مکمل آزادی ہے، وہ کلہاڑی لے کر یا ڈنڈا لے کر دوسرے کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے باغ کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اس کی دیوار گرا دیتا ہے، تب ریاست کے پاس یہ حق ہے کہ اب اس نے فزیکلی کسی دوسرے کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے، اب اس کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص باہر کھڑا ہو کے کسی دوسرے بندے کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی دوسری افواہ پھیلا رہا ہے اس کے خلاف، تو یہ ایموشنل ڈیمیج کو بالکل ہی نگلیکٹ کیا ہے جے ایس مل نے۔ جے ایس مل کہتے ہیں کہ جب تک وہ فزیکلی کسی کو ڈسٹرائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ اس پر طاقت کا استعمال مت کریں۔ ہاں، وہ ایموشنل ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ایموشنل ڈیمیج کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ امپورٹنس جے ایس مل نے نہیں دی اس آن لبرٹی ورک میں۔
جے ایس مل نے اس کے ساتھ لبرٹی آف تھاٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لبرٹی آف تھاٹ اگر ایک ریاست میں ہوگی تو نئے نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 3 پاسبلٹیز بتائی ہیں کہ اگر لبرٹی آف تھاٹ ہوئی تو 3 پاسبلٹیز ہمارے سامنے آئیں گی۔ وہ آئیڈیاز آئیں گے جو بالکل سچ ہوں گے، اور ایسے سچ کو اگر آپ چھپائیں گے تو یہ سوسائٹی کا اپنا ہی نقصان ہے۔ جس طرح سے کوپرنیکس اور گلیلیو نے کہا کہ زمین ایک جگہ پہ نہیں کھڑی بلکہ سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، یہ بات تو سچ تھی، لیکن سوسائٹی نے اس کو دبانے کی کوشش کی اور اپنا ہی نقصان کیا، اور بعد میں یہ بات سچ بھی ثابت ہو گئی۔ اگر ایک بات غلط ہے مثال کے طور پر، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلا سچ موجود ہوگا اس کی امپورٹنس اور بڑھے گی۔ حالانکہ سچ ہمیشہ سچ نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ کوئی آئیڈیا ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈوگما ہے، جو ایک ڈیڈ ڈوگما ہے، وہ ہمیشہ سچ نہیں رہے گا، اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آنے والے وقت کے ساتھ آئے گی، اور وہ جو ایک غلط آئیڈیا تھا شاید وہ آگے کہیں جا کے ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں سچ کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد جو بات مانا کرتے تھے اس میں واقعی میں کوئی حقیقت تھی۔ اگر اوپینین تھوڑا سا ٹھیک ہے، ایک یہ آئیڈیا بھی سامنے آتا ہے، تو اس سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچ کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں، بہت ساری سائڈیں ہوتی ہیں، اور بڑے جو تھاٹس ہوتے ہیں، اوپینین ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت کہیں سچ ہوتا ہے۔ تو جو انڈیویجول ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخر کار وہ 100% ٹروتھ پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو لبرٹی آف تھاٹ کا بہت امپورٹنس ہے ایک سوسائٹی کے اندر۔ ساتھ میں جے ایس مل یہ بات کہتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت بڑا خطرہ ہیں لبرٹی کے لیے، ایک اسٹیٹ جسے ہم گورنمنٹ کہتے ہیں، اور سوسائٹی جو ایک ہجوم ایک انسان کے خلاف ہو جاتا ہے، یا گورنمنٹ جو کہ اس کے اوپر ٹیکسز لاگو کرتی ہے، اس کے اوپر ایجوکیشن میں انٹرفیئر کرتی ہے۔ یہ بہت بڑے ایسی چیزیں ہیں جو ایک بندے کی لبرٹی کو ڈسٹرائے کرتی ہیں۔ جے ایس مل کے اوپر کریٹیسزم بھی بہت ہوا ہے۔ ایک طرح وہ ڈیموکریسی کو غلط کہتے ہیں، تو ساتھ میں وہ یہ بات بھی ہمیں نہیں بتاتے کہ ڈیموکریسی اگر غلط ہے تو کون سی گورنمنٹ بیسٹ ہونی چاہیے، کون سی چیز، کون سا وے آف گورننگ پیپل جو ہے وہ بیسٹ ہے لوگوں کے لیے۔ تو بہت زیادہ کریٹیسزم بھی ان پہ اوپر ہوا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کریٹیسزم ہوا ہے کہ یہ جو لبرٹی ہے وہ ایک خاص گروپ آف پیپل کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، ایک خاص گروپ ہوگا انہی کے لیے لبرٹی ہونی چاہیے، یہ سارے لوگوں کا ذکر اپنے ورک میں نہیں کرتے۔ ساتھ میں وہ یہ بات بھی نہیں کہتے کہ یہ جو بیکورڈ کلاسز ہیں، جو کہ باربیرینز ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کی لبرٹی کی وہ بات نہیں کرتے۔ وہ ایک اسپیشلی جو کہ اربن ایریا میں رہنے والے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اس ورک میں۔ ڈیموکریسی کو برا کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اچھا چلو ڈیموکریسی بری ہے تو کون سی گورنمنٹ کا نظام ٹھیک ہے اس دنیا میں۔ ساتھ میں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بالکل لیگل ہے اگر آپ باربیرینز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ باربیرینز کون ہوتے ہیں؟ یہ جو وائلڈ پیپل جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو سویلائزیشن سے دور ہوتے ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی۔ تو یہ بات کہنا کہ ان کے خلاف آپ ظلم کر سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کر سکتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی ان پر کریٹیسزم بہت ہوا ہے۔ ساتھ میں کچھ رائٹرز کے ویوز بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ اس ورک میں دیے گئے ہیں، جو کہ انسان کی لبرٹی کے اوپر ان کی کافی امپورٹنس ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان ویوز کو بھی ذرا آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ فیمس فلاسفر کنفیوشیس یہ بات مانا کرتے تھے کہ جو گورنمنٹ اور لیڈر ہیں یہ رحم ان کو کرنا چاہیے، ایک بینیولنس، ایک مہربان گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرے ایک عام آدمی کو کی زندگی کو اٹھانے میں، اس کو بہتر بنانے میں۔ کچھ لوگ کیپیبل ہوتے ہیں لیڈرز بننے کے لیے، ان کی تعلیم ہی لیڈرشپ کی دینی چاہیے، اور لوگوں کو ٹیکس فیئر فیشن میں لگانا چاہیے، اچھے طریقے سے ٹیکس لگانا چاہیے، اور لوگ جو ہیں ایک بینیولنٹ رول کے مطابق ہی جئیں۔ میکیولی یہ بات مانا کرتا تھا کہ لوگ موجود ہی اسی لیے ہیں ریاست کے اندر کہ وہ ایک لیڈر یا ریاست کو سرو کریں، اس کی خدمت کریں۔
یہ نیسیسری ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ نیشن کی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ مین لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو بنائے رکھے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈر کو سرو کرے۔ میکیولی یہ بات بھی مانا کرتا تھا کہ کچھ ہی لوگ ہونے چاہیے جو کہ لیڈر بننے چاہیے۔ ساتھ میں پلیٹو یہ بات مانا کرتا تھا کہ آرڈینری جو لوگ ہیں وہ عام سی زندگی ہی گزاریں تو ٹھیک ہے، جو ویل ٹرینڈ ہیں ان کو لیڈرشپ دینی چاہیے۔ مل جو ہے وہ ان سارے آئیڈیاز کے خلاف ہے۔ مل کہتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ یہ جو آئیڈیاز ہیں پلیٹو جس طرح سے کہتا ہے کہ ایک خاص فیملی ہونی چاہیے جو کہ سب کو رول کرے، مل اس کے بالکل ہی خلاف ہے۔ مل ان سارے آئیڈیاز کے خلاف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو ایبسولوٹ فریڈم ہونا چاہیے، وہ مکمل طریقے سے اپنی آزادی کے ذریعے ایک ریاست میں جی سکتا ہے۔ ریاست کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی آزادی کو ڈسٹرائے کرے۔ ریاست تب انٹرفیئر کرے گی جب وہ فزیکلی کسی دوسرے انسان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرے گا۔ بس یہ مین بات تھی جو کہ اس آن لبرٹی جیسے خوبصورت ورک میں جے ایس مل نے ہمیں بتائی ہے۔